हेलो अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और तमाम बात में देखने वालों की खिदमत में रिजवान अकरम क्लासरूम की तरफ से सलाम अर्ज़। क्लासरूम में बहसीत तालिब इल्म मैं खुद हाजिर हूँ, जबकि मेरे साथ आने वाले गेस्ट मेरे साथी होते हैं, क्योंकि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। आज हमारे साथ जो क्लासरूम के अंदर मेहमान, जो गेस्ट, जो उस्ताद मौजूद हैं, नवीद अहमद साहब। नवीद अहमद साहब वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के इनके काम की वजह से हज़ारों नहीं लेकिन लाखों किसानों का फ़ायदा हो चुका है। और ये एक नए तरीके से किसानों को जदीद ज़राअत के तरीके सिखा रहे हैं, जिससे उनकी पैदावार और उनकी ग़िज़ाई अजनास के अंदर इज़ाफ़ा हो रहा है। नवीद अहमद साहब, वेलकम टू रिजवान अकरम क्लासरूम। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान अकरम साहब, शुक्रिया सबसे पहले रेहान भाई का, फिर उनकी फाउंडेशन का, फिर आपका शुक्रिया। बहुत मशकूर हूँ कि हम तो अपने काम में, आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, हम तो अपने काम में लगे हुए थे एज़ यूजुअल, लेकिन आपका, आपकी टीम का, इस फाउंडेशन का शुक्रिया कि इन्होंने ढूंढ लिया, उठा लिया और पब्लिक कर लिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। नवीद भाई, पहले सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा, हाउ वाज योर एजुकेशन एंड कैसे कंप्यूटर की फील्ड में सबसे पहले कैसे आए? मैंने अपने मेरा ताल्लुक मडवाला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से है। मैंने यहाँ पर अपने होम टाउन में ही मैट्रिक की, फिर अपना ग्रेजुएशन भी अलीपुर से की। तो ज़करिया यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया। तो उस वक्त जैसे टिपिकल सा होता है, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरी डबल मैथ फिज़िक्स थी। मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था। जब मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो मैं एमबीए में भी अप्लाई किया और इसमें भी अप्लाई किया, दोनों में मेरा हो गया। तो सिलेक्शन का टाइम आया तो मैंने कुछ दोस्तों से इधर-उधर से मशवरा किया, तो मुतफ़िक़ा राय ये थी कि जी मुझे आईटी में जाना चाहिए। तो ये समझ लें कि एडमिशन से 1 दिन पहले का डिसीजन था। तो बाद में जब डिग्री हो गई तो फिर मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ, कुछ जैसे आईटी में क्राइसिस आते रहते हैं जॉब्स के, सारी इंटरनेशनल इसकी जॉब्स होती हैं। तो ख़ास तौर पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो फ्रीलांसिंग की या जो होती हैं जॉब्स, बाद में पता चला कि ये थोड़ा-सा डिसीजन गलत था, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से हुआ था। तो फिर लगे रहे काम में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बाद में जॉब्स भी हो गई और फिर काफ़ी कुछ बिज़नेसेस का भी पता चला। ये था एक सडन चेंज था। नवीद भाई, जब हमारे यहाँ जो क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, तो जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं थोड़े से ज़हीन होते हैं आपकी तरह, तो उनके लिए वालिदैन का जो शोबों का इख्तियार है वो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर का होता है। तो आप हुँ। जब परवान चढ़ रहे थे तो किस ख्वाब के साथ आप पढ़े हुए? हाँ, मेरा स्टार्ट में मेडिकल का मूड था, कि जी मैं मेडिकल जॉइन करूँगा। तो उसके बाद फिर मुझे मैथ से काफ़ी इंटरेस्ट था। मेरा शुरू से मतलब फ्रॉम स्टार्ट मैं क्लास में मैथ के हवाले से टॉपर था। तो मेरा फ्यूचर में जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मेरा मूड था कि मैं मैथ में जाके आगे कुछ करूँ। लेकिन फिर ये होता है कि आपको आपकी जो एम्बिशंस होती हैं उनको एक साइड पर रखकर फिर हमारी मुल्क की मईशत में, हमारे जो आगे फ्यूचर में जो जॉब्स होती हैं उसको भी देखना पड़ता है कि आपको फ्यूचर में कौन-सी डिग्री जो है ना वो सपोर्ट करेगी, कौन-सी ज़्यादा आपको, आपकी फैमिली को ज़्यादा बेहतर तौर पर आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगी। सो वो मुझे लगा कि आईटी जो है ना वो बेहतर प्रोफ़ेशन साबित हो सकता है बनिस्बत ये कि मैं मैथ में जाके कुछ करूँ। नवीद भाई, जी। आईटी में जब आप आ गए और अब आप पास आउट हो गए हैं और यूनिवर्सिटी से आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि जॉब का क्राइसिस था, देन हाउ यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल करियर? उसमें ये था कि फिर इंटर्नशिप से एक काम शुरू हुआ। इंटर्नशिप में हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने फिर मेरे पास ऑप्शंस तो थी। कुछ मेरे दोस्त थे वो पीएचडी की तरफ चले गए, कुछ मेरे मतलब क्लास फेलोज़ बैंकिंग सेक्टर में चले गए। मेरा इंटरेस्ट था इसमें कि मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर के हाथ और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हाथ, इस तरह और भी बहुत से शोबे होते हैं कि ये हाथ से करने वाला काम होता है। आप हाथ से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, आप डिलीवर कर रहे होते हैं, उसकी बिहाफ़ पर ही आपको आगे रेट किया जाता है। तो फिर मैंने ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जॉइन की एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज़ ए वेब प्रोग्रामर।
تو اس میں پھر جو مینلی میں پھر لاہور میں آ گیا. یہاں پر سارا جو تھا یو ایس اے کی جو کمپنیز تھیں ان کی ساری بزنس کی جو ہم کر رہے ہوتے تھے، ان کی ڈیزائننگ کر رہے ہوتے تھے. اس میں پھر امپلائز تو بہت سے ہوتے ہیں کمپنی کے، لیکن آپ جتنا اچھا ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جتنی اچھی اسکلز ہوتی ہیں، آپ جتنی مطلب وہ سارا ایک آپ کا بنتا ہے کہ جی جو بھی کرائٹیریا سارا کمپنی کا ہوتا ہے یا جو کلائنٹ کا ہوتا ہے، اس پہ آپ نے اپنے طور پر آپ کے ذہن، آپ کی ٹائمنگ، آپ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، تو وہ جتنی اچھی ہوتی ہے اسی طرح ہی آپ کو کمپنی میں اور باہر بھی اتنا ہی ریٹ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے جتنی بھی ابھی کرونا کو دیکھ لیں، جتنے بھی بزنسز جو ہے نا وہ آف اینڈ آن ہوں، جتنی بھی اونچ نیچ ہو، لیکن جو شعبے جن کے ہاتھ کمانے والے ہوتے ہیں تو وہ میرے خیال میں کبھی مار نہیں کھاتے. نوید بھائی، آئی ٹی کے ساتھ ایگریکلچر کا لنک کیسے ہوا اور دین ہاؤ یو ہیلپنگ دا فارمرز؟ رضوان صاحب، اس طرح تھا کہ میں جیسے کہ فارمنگ سے شروع سے اٹیچ تھا بچپن سے. جو ہماری فارمنگ فیملی ہوتی ہے، بچپن سے مجھے بھی مطلب اپنے گھر سے ہم نے فارمنگ سیکھی، ساتھ میں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس میں بھی سپورٹ کیا. تو اس کا پھر یہ ہوا کہ جب میں آیا اپنا یونیورسٹی لیول پر آیا تو میں نے سوچا ہماری جو ٹریڈیشنل فارمنگ تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے پھر اس کو انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرنا شروع کیا، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، کیا کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم فارمنگ میں کہاں پیچھے ہیں، انٹرنیشنل کیا ہو رہا ہے، لوکلی ہمارے پاکستان میں ریسرچ میں کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے جا کے ریسرچ کے جو ادارے تھے ملتان، فیصل آباد، ادھر ادھر جانا شروع کر دیا. سائنٹسٹ سے ہیلپ لی میں نے کہ میں اپنے آپ کو، اپنی فارمنگ کو پیچھے، فیملی کو، مطلب یہ ایک میرا کیجول ٹائمنگ میں تھی چیزیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ میں پیچھے جو اپنی فیملی تھی اس کو کیسے انکریج کروں کہ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے. تو جب میں نے وہ پہلی بات کہ جب انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی تو مجھے کوئی اچھی ویب سائٹ، کوئی اس وقت مطلب یہ 7-8 سال 10 سال پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر اتنا کچھ یا پھر ہم اگر ویب پہ دیکھیں تو ہماری پاکستان کی فارمنگ کے حوالے سے کچھ بھی موجود نہیں تھا جو آپ کو سپورٹ کر سکے. ہاں یہ تھا کہ آپ ریسرچ میں جائیں، وہاں سے آپ کو پرنٹڈ مٹیریل جو بھی آپ کو اویلیبل، جو آپ کو ٹیکنالوجی ڈلیور کی جاتی تھی وہ ٹرانسفر کر دیں. تو مجھے جہاں سے جو چیزیں ملنا شروع ہوئیں تو پھر میں نے مطلب اپان مائی اپیرنس، اپان مائی کوالیفیکیشن، اپان مائی کمیونیکیشن، مجھے ریسرچ میں سائنٹسٹ نے ویلکم کیا، مجھے انہوں نے ٹائم دیا، مجھے انہوں نے چیزیں بتائیں. پھر وہی ہوا کہ وہ چیزیں جب مجھے ہاتھ لگی میں نے وہ اپنا سوشل میڈیا کو آپٹ کیا. مجھے پتا تھا کہ ہم فرسٹ آف آل میں نے فیس بک سے سٹارٹ کیا. وہاں پر میں نے 2011 میں میرے خیال میں وہ پاکستان کی زراعت کا شاید پہلا گروپ ہوگا جو میں نے کریٹ کیا. وہاں سے پھر ہمارے فارمر بیچ میں آ گئے، بہت سے اچھے فارمر آ گئے، جو پھر چیز مجھے ملتی جہاں سے بھی ملتی میں وہاں پر شیئر کر دیتا، کیونکہ وہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا. مجھے یہی یقین تھا کہ وہ ایک پوری کمیونٹی کا مسئلہ ہے، اور اس کا مسئلے کا حل اگر مجھے ملا ہے تو یہ میرے لیے لازم ہے کہ میں اس کو اس میڈیا پر شیئر کروں، تاکہ لوگوں کا بھی، میرے اپنے جو میری جو اپنی کمیونٹی ہے، فارمر کمیونٹی، جو کہ ہمیشہ ڈپریسڈ ہے، جو کہ ہمیشہ اس کو ہماری المیہ ہے کہ ملکی طور پر اس کو نہ ہی کبھی انڈسٹری کہا گیا، نہ ہی اس کو سروسز سیکٹر میں کہا گیا، نہ ہی اس کو آپ کو پسماندہ ترین شعبوں میں آئے. انفارچونیٹلی یہ ہیوی میجورٹی میں. تو اس کو کبھی کسی حکومت نے، اس حکومت سے، سابقہ حکومتوں سے لوگوں نے بہت سی توقعات کی، لیکن روٹین وہی آ رہی ہے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم فارمرز ہی، میرے ساتھ اور بھی بہت سے اچھے جو پڑھے لکھے تھے، ہائیلی کوالیفائڈ فارمر تھے، ہم لوگ سوشل میڈیا پر اکٹھے ہو گئے. پھر ہماری ملتان لیول پر میٹنگز ہوئیں، ہم نے وہاں بیٹھ کر ڈسکس کیا، ہم نے اپنے میڈیم میں وہ چیزیں اسپریڈ آؤٹ کی. تو وہ پھر یہی ایمبیشن تھی کہ جو چیز مجھے ملتی رہتی، ہم اپنی کمیونٹی کو، ہم نے یہی سوچا کہ ہم نے خود ہی اس کو بوسٹ اپ کرنا ہے، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. اس کے لیے پھر ہم نے پھر اس کے بعد میں نے ایک ڈومین لیا agriculture.me کے 2011 میں. اس پر پھر میں نے ریسرچ سے ریلیٹڈ مٹیریل جتنا بھی پرنٹڈ تھا، جو بھی انفارمیشن آتی تھی وہ میں نے شیئر کی. اس کے بعد اگلا سٹیپ میں نے یہ کیا کہ میرے پاس تھوڑا سا اینکرنگ کا ایک تجربہ تھا. ڈیورنگ دا جاب میں نے دنیا ٹی وی پر بھی جاب کی تھی ایز اے سافٹ ویئر انجینئر، وہاں سے مجھے یہ بھی شوق لگا. تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنلی آپ اگر یو کے یا یو ایس اے کے فارمرز کی دیکھیں نا، یوٹیوب پر ویڈیوز بھری پڑی ہیں، ان لوگوں کا نالج، ان کی پریزنٹیشن سٹائل، فیلڈ میں جا کے وہ لوگ خود بتا رہے ہوتے ہیں. ہم آپ ایک روم میں بیٹھے، یہاں پر ہم جتنا بھی ڈلیور کر لیں دیٹ ول آئی تھنک کہ 50%، جب آپ جس سے ریلیٹڈ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ وہاں پر پریزنٹ ہو
اور اس کے متعلقہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ وہ ایشوز بھی بتا رہے ہوں, تو وہ ایک صحیح معنوں میں پریزنٹیشن ہوتی ہے. پھر اس کو میں نے انہیں کو انٹرنیشنل اسٹڈی کو, انٹرنیشنل ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے فیلڈ میں جا کے وہاں پر ویڈیوز ریکارڈ کی. پھر میں نے گندم سے ریلیٹڈ ایف اے او, انٹرنیشنل ریسرچ, پاکستان کی ریسرچ, ان کو اچھا خاصا اسٹڈی کیا ہر سیکشن میں جا کے. اس کو پھر میں نے اپنے طور پر ری رائٹ کیا اردو میں. پھر میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی, تب جا کے میں نے وہ ایک اس کو ایڈیٹنگ بھی خود کی, تب جا کے ایک اچھی ویڈیو کچھ میں نے پیش کی کہ یہ مسئلے ہیں, اس کو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. جی رضوان صاحب. نوید بھائی ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا زبردست ہے، لیکن ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا کہ ایشو یہ ہے کہ فارمر جو ہے وہ ٹیکنیکلی اتنا اویئر نہیں ہے آئی ٹی کے ساتھ. جو ہمارے سوشل میڈیا ہیں، ہمارے انٹرنیٹ فیسلٹیز ہیں، ان کے ساتھ اتنا وہ ہینڈز آن نہیں ہے. اور دوسرا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ مٹی میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. تو آپ نے یہ دونوں لیولز کو کیسے مینٹین کیا کہ ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لیا؟ دیکھیے اس میں یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فارمرز ہیں نا, وہ تو ہمارے نظریے سے نا ان کو کوئی بھی سپورٹ نہ کرے حکومت, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارمر ابھی آپ کے روم میں مطلب کہا جاتا ہے کہ جی فلاں شعبہ فلاں جگہ اتنی سروس کر رہا ہے, دن میں آپ کو اتنی گھنٹے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, چاہے آپ میڈیکل میں جائیں ایٹسٹرا جو بھی ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کے کمرے میں ود بنانار کوئی بھی چیز آپ کے کھانے کے لیے, فروٹ ہو, خوراک ہو, وہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی اس میں آپ کو پیچھے ساری فارمر کی ہی جو ہے نا اکانومی ہے, چاہے وہ پروڈیوس ہوا ہے ایٹ دی لاس آف دا فارمر. مطلب ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ فارمر اس پروڈکشن میں فیل ہو جاتا ہے, اس میں اس کو نقصان آ جاتا ہے. تو وہ جو آپ کی سراؤنڈنگ میں جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس میں فارمر کی پتہ نہیں کتنی قربانیاں ہیں, کتنی اس کے لاسز ہیں. تو وہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارمر کے ہماری ڈیوٹی ہے خدا کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے یہ اناج پروڈیوس کرنا, خدا نے آپ کے ذمہ لگائی ہیں کچھ ڈیوٹیز, کچھ اسی طرح فارمرز کے ذمہ. تو یہ جو میرا وینچر تھا وہ اسی سلسلے میں تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پسماندہ طبقہ آ رہا ہے مسلسل آ رہا ہے, تو ہماری جتنی رسپانسبلٹی ہے کیوں نہ ہم پھر اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کریں. باقی رہ گیا یہ کہ میری جاب بھی چلتی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے ایز اے مطلب میرا آئی ٹی ایک پروفیشن ہے اور ایگریکلچر میرا پیشن ہے. تو اس کو پھر میں نے اپنے جو آف ٹائمنگس میں تھیں, جب میں اپنے جاب کے بعد والے 2-3 گھنٹے ہوتے تھے, وہ پھر میں اس کو دیکھ کے جتنا ہو سکتا تھا ویکینڈس پہ جا کے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی, اپنے فیلڈ وزٹ کیے. تو یہ ساتھ میں اس طرح چلاتا گیا تاکہ کمیونٹی کو بہتری ہو. باقی اس میں یہ تھا کہ ابھی جو ویڈیوز کا جو سلسلہ میں آپ سے بیان کیا, وہ فیوچر میں نے اس کو کنٹینیو بھی کرنا ہے. اور اس پہ 1-2 پورٹلز بھی میں بنا رہا ہوں جس میں میرا مور دین 50% کام ہو گیا ہے, جس میں ہم آسان اردو میں فارمر کو بتائیں گے کہ آپ کی وہ ایک کراپ کے حوالے سے پوری اس کی مطلب پروڈکشن ٹیکنالوجی ہوگی جو اس کو مکمل فائدہ دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ میں خود ہی اس کو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اس پہ کام کر رہا ہوں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں کمرشلزم اس میں ابھی میرے حساب سے اس میں اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو شاید بہت کم ہو, لیکن اس کا الٹرنیٹ بھی میں تھوڑا سا ای کامرس پہ جا کے ایز اے مطلب میں نے اپنی فیملی کو, اپنے آپ کو بھی تو اس میں کچھ بزنس کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کرنا ہے. تو وہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایز اے ای کامرس میں اس میں ساتھ میں کچھ اٹیچ کر دوں تاکہ اس میں بھی کچھ اچھے پلانس ہیں جس میں فارمر کو بھی میں سرو کر لوں گا اور میرا بھی ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے سسٹم چل پڑے گا. جی رضوان صاحب. نوید بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ خاص ویجیٹیبل اور یا خاص کراپس کے لیے کر رہے ہیں یا آپ نے سب کے لیے جیسا کیا ہوا ہے. لائک میں اگر آپ سے کہوں کہ کسی ویجیٹیبل کے حوالے سے کوئی اپ گریڈیشن یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی جس کے تحت آپ نے کام کیا ہے, اگر آپ وہ بیان کرنا چاہیں. نہیں, اس پہ جو میرا ویب اورینٹیڈ جو پورٹل ہوگا یا اس کی میں ایپ پر بھی جاؤں گا تو اس میں یہ ہوگا کہ ابھی تو ہمارے ہاں فارمرز کو جو آپ نے ابھی پچھلا کوشچن کیا تھا کہ فارمر ہمارا آئی ٹی پر ہے نہیں, تو میرا تو اس میں یہ ایم ہے, میں نے اس کو دیکھا بھی ہے, اس کا مجھے ریزلٹس بھی ملے ہیں جو میں نے سوشل میڈیا پر جتنا حد تک میں نے شیئر کیا. اس میں یہ تھا کہ ایک فیملی میں یا میں تو اب ایک فیملی میں کہوں گا, لازمی ایک میٹرک سے لے کر گریجویٹ کے درمیان ایک نہ ایک اب ہے پڑھا لکھا اور وہ سوشل میڈیا پر ہے.
تو ینگ جنریشن میں پچھلی میں تو یہ حالات نہیں تھے. اس میں یہ میرا مقصد میری سوچ یہ تھی کہ ہمارے سوشل میڈیا کو جو بھی ہمارا میڈیا ہے اس پہ اس کی کوئی بھی فصل ہے اس میں ہم جو اس کو نالج دے رہے ہیں تو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, اس میں اس کو سکسیس ہو جاتی ہے. تو فارمر کی یہ اپروچ رہی ہے, میں نے دیکھا کہ فارمر کی یہ سوچ ہے, اس نے صرف کاپی کرنا ہے. آپ اس کے سامنے ایک پی ایچ ڈی ریسرچر کو بٹھا دیں یا اس کے سامنے اپنے علاقے میں ایک اچھی کراپ اس کے سامنے ہو, تو وہ جس کی اچھی کراپ ہوگی چاہے جو بھی ہو, ویجیٹیبل میں ہو جہاں بھی ہو, جو اچھی ہوگی اس کا جو سیڈ ہوگا وہ اس سے پوچھے گا سیڈ کس کمپنی کا ہے, کون سا ہے, آپ نے کس طریقے سے کس وقت پر, ساری اسی کو کاپی کرے گا. نیکسٹ سیزن میں وہ پی ایچ ڈی کی جو ریسرچ ہے وہ اس کے لیے بے معنی ہوگی. یہ ایک سائیکی بتا رہا ہوں میں فارمر کی. تو میری یہ سوچ تھی کہ ایک علاقے میں ایک فارمر بھی اگر ہمارے سوشل میڈیا سے ٹرین ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے آگے فارمر کچھ نہ کچھ اس کو اڈاپٹ کریں گے, اور وہ واقعی ہم نے اس پہ دیکھا ہے. فار ایگزامپل ہم نے 2 سال پہلے ہمارے آئل اینڈ سیڈ کے میں فیصل آباد کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے آئل اینڈ سیڈ, اس کا آر این ڈی بورڈ کا میں ممبر بھی ہوں. وہاں پر سائنٹسٹ ہیں میرے دوست ہیں حافظ سعد صاحب. تو 2 سال پہلے ہم نے مل کے ایک پروگرام چلایا اس کی کینولا کی اس کو پروڈکشن کو انہانس کرنے کا. میں نے اپنے سوشل میڈیا کو یوز کیا, ان سے جو گورنمنٹ کی ورائٹیز تھی, جتنا ریسرچ تھا وہ ہم نے اس کو کیا. میں نے اپنے فارم پر پلاٹس لگائے, پھر ان کی وہی ساری سوشل میڈیا پہ پکچرز سارا کچھ ہم نے شیئر کیا. تو اگلے سال پھر اتنا زیادہ یہ اس کی کلٹیویشن میں مطلب چینج آیا, لوگوں کو ہم نے فیکٹس پہ بتایا کہ اس میں کوئی غلط بھی نہیں تھا, نہ ہی ہم اس میں کوئی بزنس کر رہے تھے. تو ان کے ساتھ مل کر اگلے سال یہ ہوا کہ سیڈ نہیں مل رہا تھا فارمر کو. مجھے آپ کہہ لیں کہ پہاڑوں سے لے کر بدین تک مجھے سوشل میڈیا پر کہیں سے فون آئے, کہیں سے مجھے میسیجز آئے کہ کائنڈلی ہمیں یہ ورائٹیز کا سیڈ ارینج کروا دیں. ہم دونوں نے مل کر پھر ان کو کوآرڈینیٹ کیا, سیڈ جو ہے نا گورنمنٹ کے پی ایس سی کے تھرو جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکتا تھا ہم نے ان کو ارینج کیا. تو ایک چینج آیا. اب اس سال مجھے لگ رہا ہے کہ وہ فصل ایک گاؤں میں پہنچی, لوگوں نے اس کی اکنامکس کو دیکھا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال اس کی کلٹیویشن زیادہ ہوگی. تو یہ ایک صرف ٹیکنالوجی کا استعمال تھا اس کے تھرو. ابھی بھی میں ریسرچر سائنٹسٹ کے ساتھ ہم مل کر جتنا ہو سکتا ہے ہم اس میں بہتری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نوید بھائی, اس کے لیے کیا کوئی میتھڈ آف جو ایگریکلچر ہے ہمارا اس کے اندر بھی تبدیلی ہے؟ لائک ہمارا فارمر تو جو فصل کاشت کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر پانی کا استعمال بہت زیادہ ہے, اس کے اندر جو پیسٹی سائڈز ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ, فرٹیلائزر کا استعمال ہے, اس کے علاوہ وہ زمین کو ہموار کرنے میں اور بہت زیادہ اس پہ ہل چلانے میں اس کے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں. جب فصل مارکیٹ میں جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کی فصل اتنی زیادہ کاسٹ نہیں ہوتی, اس کی کاسٹ بہت بڑھ چکی ہے, جبکہ اس کی پروڈکشن کی جو پرائس ہے وہ بڑی کم ہو چکی ہے. کیا آپ کا اس کے بارے میں رائے ہے؟ پروڈکشن کاسٹ کم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے پروڈکشن کاسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں لازم ہیں فارمر نے وہ کرنی ہے. ہاں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ جی آپ ڈرپ اریگیشن پہ آ جائیں, آپ لیزر لیول لے رہے ہیں, تو آپ اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک علاقے میں ایک فارمر بھی اب 4 لاکھ کی اس پہ ہے, حکومت سبسیڈائز کر کے بھی لیزر لیولر دے رہی ہے. تو اتنی اکنامکس نہیں ہے فارمر کی, اور یہ بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جوائنٹ طور پر لے لیں. یہ پاکستان ٹریڈیشن میں ہے ہی نہیں کہ 4 فارمر اکٹھے لے لیں اور وہ اس کو اکٹھا یوز کریں. تو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس پہ سارا حکومت کی ڈپینڈنسی ہے. اب فار ایگزامپل اس پہ جو ابھی سن فلاور کی انہوں نے سبسڈی اناؤنس کی تھی, مجھے پتا ہے کہ آئی تھنک کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید 1 آؤٹ آف 10 کسی فارمر کو یہ اس کی سن فلاور کی سبسڈی ملی ہو. تو یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہیں لیکن فارمر یہ سارا کچھ اپنے طور پر آبزرو کرتا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سوئنگ میتھڈز ہوتے ہیں, مطلب اس میں جو مشینری نئی آ رہی ہوتی ہے, جو جدید مشینیں چائنا سے یا پاکستانی امریکہ کچھ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے جس سے ان کی پروڈکشن بہتر ہو سکتی ہے, وہ ہم پھر امریکی میں نے کافی حد تک مشینیں انٹروڈیوس بھی کروائی ہیں کہ آپ اس سے ییلڈ زیادہ لے سکتے ہیں. ان کا بھی باقاعدہ ہم نے ویڈیوز لے کے سارا دیا. تو اس میں ہم ان کو جو سوئنگ میتھڈز ہو گئے, سیڈ ریٹ ہو گیا, یا جو چائنا کی مشینیں آ رہی ہیں اس سے سیڈ ریٹ کی کنٹرولڈ ہے کہ جی آپ اس پہ مناسب سیڈ سے, اس طرح کی چیزیں ہم جو ہے نا وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر کے پیداوار زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جو میری نظر میں آج کل کی ہماری فارمر کمیونٹی کو ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے سال ایک ابھی کراپ آنے والی ہے, بلکہ سوئنگ شروع ہے پیاز کی. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. پچھلی کراپ میں ریٹ گیا زیادہ,
یہ ہوتا ہے سارا ڈیمانڈ اور سپلائی کا چکر. تو وہ تقریباً 6,000-7,000 روپے کی بوری گئی. تو اس کے رزلٹ پر جو ابھی پنجاب میں جو جنوری میں فصل لگتی ہے، نومبر دسمبر جنوری میں، وہ فارمر نے بے تحاشا لگا لی. اس کی وجہ سے ابھی بھی میرے علاقے میں جو میں نے دیکھا کہ 5-8 روپے کلو تک بھی پیاز لوگوں نے سیل کیا، ریٹ ڈاؤن ہو گئے اور پروڈکشن ہو گئی. تو ابھی جو آنے والی کراپ ہے صاف ظاہر ہے یہ پھر زیادہ لگ رہی ہے. تو یہ ایک سائیکی ہے فارمر کی جو کہ میں نے بارہا کوشش کی، بارہا سوشل میڈیا پر اس پر انہیں سمجھایا. اس میں غلطی کہاں آتی ہے؟ آپ کنزیومر ہیں، آپ کو 5 روپے کلو پیاز تو نہیں ملا، آپ کو 20 روپے کلو ملا ہوگا. بیچ والوں نے ہر صورت منافع کما لیا، خسارے میں آ گیا فارمر. اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کو، کسی بھی حکومت کو، میں صرف موجودہ حکومت کو بھی بلیم نہیں کروں گا، کسی حکومت کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے جو ڈپارٹمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ایک فصل کی اوور پروڈکشن ہو رہی ہے تو آپ ان کی اتنی اچھی مینجمنٹ کر لیں، کم از کم اس کو ایکسپورٹ کر لیں. یہ حکومت کے اینڈ پہ آتا ہے. دوسرا حکومت کے اینڈ پہ یہ آتا ہے کہ فارمر کو، جو کہ میں نے ریسرچ میں بہاولپور کا ادارہ ہے راری، اس کا R&D بورڈ کا چیئرمین بھی ہوں. وہاں سیکٹری صاحب جو پچھلے تھے محمود صاحب، وہاں کی میٹنگز میں نے ان سے یہی ذکر کیا. میں نے کہا جی آپ کم از کم اس کو پوسٹ ہارویسٹ پر تو گائیڈ کریں. پیاز کی اوور پروڈکشن ہوگی، ٹماٹر پر میڈیا کچھ عرصہ پہلے چیخ رہا تھا جی 200 روپے کلو آ گیا ٹماٹر، 500 روپے کلو آ گیا. ابھی کسی نے نہیں بولا کہ ٹماٹر 1 روپے کلو منڈی میں نے خود پرچیز کیا. یو کانٹ بلیو 1 روپے کلو میں فارمر نے کتنے میں سیل کیا ہوگا. اب حکومت کی اتنی ذمہ داریت ہے کہ آپ اگر اوور پروڈکشن کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کو کم از کم اتنا تو فیسیلیٹیٹ کریں نا کہ اس کو پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی دیں. یار آپ اس کو ڈرائی کر لیں، آپ اس کے الٹرنیٹ میتھڈز ہیں، آپ ان چیزوں کی، یہ خاص طور پر میں ویجیٹیبل میں بات کر رہا ہوں، اس میں اگر حکومت سپورٹ کر لے تو وہ کافی حد تک پاکستان کے فارمرز کے مسائل کور اپ ہو سکتے ہیں. اوور پروڈکشن میں وہ سیف ہے. یا پھر انڈسٹری کو ہونا چاہیے، یا پھر کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آئیں. ہم اس پر بھی ویٹ کر رہے ہیں. میرا یہ موٹو ہے، میرا فیوچر پلان بھی یہی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل آپ کے فورم سے بھی اگر کہیں تک میری آواز جا سکے تو آئی ول ریکویسٹ اٹ کہ کوئی بھی اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر آ کے فارمر کو ڈیمونسٹریشن لیول پر آ کے اس کو ٹرین کرے کہ جی ویجیٹیبلز میں، ٹماٹر میں، پیاز میں، اس میں کنزیومر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں فائدہ ضرور ہوگا ہم اس کو اگر پوسٹ ہارویسٹ میں، اگر ہم اس کو دوسرے میتھڈز میں کچھ طریقوں سے اس کو پریزرو کر لیں، پھر آگے وہ مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ لانگ ٹرم پر کنزیومر کو ایک سستی جو ہے نا وہ اس کو ملتی رہے گی. تو ابھی پھر کیا ہوا کہ 1 روپے کلو والا ٹماٹر اب پھر 50-60 روپے پہ آ گیا. پھر آگے دیکھیں گے. یہ ہیں بنیادی مسائل جو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر رہی. اس پہ ہم نوید چاہتے بھائی ہیں 50-60 نہیں، وہ 200 روپے کلو ہو گیا ہے، عید آ رہی ہے. اچھا جی. تو یہ دیکھیں نا نقصان. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت اگر آ کے کہے نا کہ جی فلاں سبزی یا فلاں جو ہے نا وہ میڈیا حکومت سے کہہ رہا ہوتا ہے جی سبزیاں سستی کر دیں، یہ کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے، نہ سستی کرنا نہ مہنگا کرنا. یہ صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. یہ ہماری فارمر کی اپنی ابھی تک ان اویئرنیس ہے کہ ایک چیز کا ریٹ چڑھ گیا تو وہ چڑھ گیا. وہ کوئی گورنمنٹ کا ڈیزل پیٹرول نہیں ہے کہ جی اس کے ریٹ فکس ہو گئے تو آپ کو اگلی فصل اسی پہ ہی ملے گی، اسی ریٹ پہ ملے گی. یہ ان کو مت سمجھ نہیں آ رہی فارمرز کو. اس پر میں سوشل میڈیا پر کافی حد تک کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہماری پھر بربادی ہو جاتی ہے. شوگر کین میں ہوا، آپ ابھی بھی خبریں دیکھ رہے ہوں گے، 2 سال پہلے 50-60 روپے من گنا فارمر نے بیچا تو وہ نقصان فارمر کا ہو گیا. مطلب کچھ تو فارمنگ میں مافیاز ہیں، کچھ جو ہے نا وہ فارمرز کی اپنی غلطیاں. لیکن یہ ایک جو ہے نا جتنا ہمارا جو سوشل میڈیا میں کریکٹر ہے نا، ہم اپنے طور پر اس کو سوچ رہے ہیں کہ فلفل کریں. تو کچھ ہم جو میری اپنی سوچ ہے اس سے بڑھ کر بھی کہ ہم فارمرز کو جہاں تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس فیلڈ میں بہت زیادہ مارجن ہے. کوئی بھی آ کر فارمر کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کر لے، کوئی بزنس کر لے، اس طرح کی اسمال ٹاؤنز میں جا کے انڈسٹری لگوا لیں. فارمر، پڑھے لکھے فارمر ہر ٹاؤن میں ملیں گے، وہ اس کو ویلکم کریں گے. جی رضوان صاحب. نوید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پیج کا لنک بھی یہاں پہ شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ جو یہ پلیٹ فارم پہ آنا چاہیں وہ آپ سے سیکھ سکیں. اور دوسرا اور آخری سوال میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کیا یہ فارمرز کو ہمارے کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ایسی ٹریننگ نہیں دی جا سکتی؟ لائک اگر ٹماٹر بہت سستا ہو گیا تو کیچپ بنانا، میرا خیال ہے کہ یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، یا ٹماٹر کو ڈرائی کر کے اسٹور کر لینا،
क्या ये मुमकिन नहीं है सीखना? क्या ये प्रोसेस काफी टफ है? देखिए प्रोसेस सिंपल है, लेकिन इसके लिए फार्मर की अडॉप्टेशन उस पर हमने भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि आप इस पे एटलीस्ट जो टमाटर या प्याज है, लेकिन अडॉप्टेशन कुछ फार्मर ये चाहता है, मैंने आपको बताया ना कि थोड़े सुस्त होते हैं, उनको रियल एग्जांपल दी जाए, उनको कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो ना वो हम सोशल मीडिया पर, मैं भी रेडी हूँ कि कुछ लोग आए, इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आए, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक करेंगे, उनको बताया जाए कि आपका नफा, अब जिन फार्मर्स को ये भी नहीं पता कि 6,000 रुपए वाली बोरी अगले साल में क्या आपकी वो 1,000 रुपए बोरी या 500 रुपए बोरी में भी सेल हो सकती है, जिनको इसकी भी उनको ये सेंस नहीं है, तो हम उनको कैसे ट्रेन करेंगे? इसके लिए फिर वही बात के पढ़े लिखे कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस जो है ना वो हमें देनी पड़ेंगी, 2 4 8 के यार आप इस तरह कर लें, तो वो मे बी ये अडॉप्टेशन होगी। फिर मैंने एक और बात भी आपका अगर टाइम जो है ना वो मेरे ख्याल में शॉर्टेज ना हो, तो एक और बात जो मैंने सेक्रेटरी साहब से की थी मीटिंग्स में, मैंने कहा जी एक इस पे मैं करूँगा बागबान पर जो हमारे स्ट्रेस हो गया, मैंगो हो गया। तो मैंने उनसे कहा था कि आपको पता है कि आपकी अपनी रिसर्च कहती है कि जी 10 से 30% जो फ्रूट है हमारा वो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग फ्रॉम अपना फार्मर से लेकर कंज्यूमर के दरमियान 10 to 30% फ्रूट हमारा वेस्ट हो जाता है। मैंने कहा एक आता है नया व्यापारी आता है, उसने रेट लगाया 1 लाख रुपया, जो एक्चुअल रेट था, फार्मर से उसने खरीद लिया, फार्मर खुद मार्केट नहीं कर रहा, वो मंडी तक ले गया, उसका 20% लॉस हो गया। अगले साल जब वो आएगा ना, वो उस 20% या 30% को माइनस करके उसको रेट देगा। अब इसमें फार्मर का क्या कसूर हुआ? उसका कसूर ये है कि वो खुद मार्केट नहीं कर रहा, उसकी चीज होगी वो अच्छे तरीके पर उसको मार्केट करे, अच्छे तरीके से उसको ग्रेड करे। इस पर भी फार्मर में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग इस पे नहीं आते, वो चाहते हैं जैसे भी हो हम इसको जाने दें, जैसे भी हो हम इससे जान छुड़वाएं, इसको जैसे वो दफन करने वाली बात होती है। ये भी हमारी फार्मर्स की ट्रेनिंग की जरूरत है कि आपकी चीज है, आपने उसको 1 साल मेहनत की है, आप आगे क्यों नहीं इस पे काम करना चाहते? तो यहाँ पर भी थोड़ी सी दोनों एंड्स पर काम की जरूरत है, ताकि हमारे फार्मर का जो एंड पे उसकी इकोनॉमिक्स हो वो बेहतर हो। जी रिजवान साहब। नवीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया, और मैं सलूट पेश करता हूँ कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, बेलौस खिदमत कर रहे हैं, और इस कौम को अंदाजा नहीं है कि इस कौम के 70% लोग जिस शोबे से जुड़े हुए हैं, उस शोबे की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए भी कुछ काम करने की जरूरत है। मैं एक गांव में रहता हूँ, और मुझे अंदाजा है कि मैंने जब से होश संभाली है, जिस तरीके से ज़राअत हो रही है आज भी वैसे ही हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी पिछली नस्लें भी यही करती रही हैं। तो किसी ने आके इस गांव में आज तक ये नहीं समझाया कि ज़राअत के नए तरीके भी आ चुके हैं, नए जो हैं जो खाद है, पेस्टिसाइड है, इससे कैसे जान छुड़ी जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, कोई भी यहाँ पे जी आके रहनुमाई नहीं कर रहा। दफातर में जो बाबू साहब बैठे हुए हैं, जाहिर है वो दफातर की हद तक महदूद है, वो मिट्टी के अंदर हाथ डालने को तैयार नहीं है। आप जैसे लोग हमें इस मुआशरे के अंदर चाहिए जो इस 70% किसानों की रहनुमाई कर सकें और उनको एक नई सोच दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब। रिजवान साहब, आपका शुक्रिया वंस अगेन। एंड पर भी मैं यही कहूँगा कि रेहान भाई का, आपका, आपकी टीम का, आपकी सारी फाउंडेशन का, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमारी आवाज़ को मुझे कम से कम पिक किया। मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे खुद ही पिक किया और पब्लिक कर दिया। बहरहाल मैं इस फाउंडेशन के साथ हूँ, आप भी, मुझे उम्मीद है कि हमारे फार्मर्स के साथ कुछ हमें शायद कुछ अच्छे इंशाल्लाह। लोग मिल जाए जो कि इस पे बेहतरी पे काम करें हमारे लिए। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नवीद भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे और आपके काम में बरकत दे। अल्लाह हाफिज।